अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब फारूक हसन साहब, मेरे चचा भी हैं और मेरे ससुर भी हैं जनाब आफ्ताब रहमान साहब, फाउंडर मेंबर ऑफ आबाद। आज के दूसरे मेहमान ख़ुसूसी रुकनुद्दीन खान साहब के लिए जो आपको अल्लाह ताला उनको सेहत और हमारे सबों का कायम रखे, उनके तजर्बे की अभी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये ख़ास हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए में इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने टाइम निकाला। अहमद अब्दुल्ला साहब और अब्दुल्ला इनके साथ साथ हैं, आजकल वही फ़ाल हैं, बहुत सीनियर हमारे बिल्डर हैं अहमद अब्दुल्ला साहब ने, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अंजुम निसार साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अशरफ सईद साहब को देख के मुझे यहाँ बड़ी खुशी हुई, इन्होंने हमें बड़ा एजाज़ बख्शा। साबिक़ चेयरमैन है आबाद के तशरीफ़ लाए मियाँ जाहिद हुसैन साहब पार्टी के चेयरमैन, और याहिया कोलानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, तशरीफ़ लाए में इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख मंजर आलम साहब, मजीद अजीज़ साहब, अहमद चुनाय साहब और दीगर जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम अफराद जो आज की महफिल में यहाँ तशरीफ़ लाए और मीडिया के लोग तमाम का मैं पहले तो दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त बढ़ाई। और आबाद में लोग कहते हैं कि इतने लोग नहीं आते। आज की एक तकरीब थी, निसार खोड़ो साहब को बुलाया हुआ था, एक साहब भी यहाँ यहीं तशरीफ़ फरमाए, उन्होंने मुझे बताया कि निसार खोड़ो साहब ने पूछा कि जी आपके कितने मेंबर हैं? उनका जी 600 के करीब हमारे मेंबर हैं। उन्होंने कहा ये 18 लोग सिर्फ बैठे हुए, ये इंटरेस्ट है लोगों का। तो आज वहाँ पर सिर्फ 18 लोग या 20 लोग थे, ये इंटरेस्ट वहाँ पर शो किया गया। असल में बात ये है कि आप सब हजरात यहाँ जो इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, आपको देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग मिलते गए काफिला बनता गया। और माशाल्लाह काफिला मुझे नज़र आ रहा है। बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, बिल्कुल वादे कर दूँ, यहाँ प्रेस बैठी हुई है, मैं प्रेस को मुखातिब करके कह रहा हूँ कि ये जो बिल्डर एंड डेवलपर फोरम है, ये कोई पैरेलल बॉडी आबाद की नहीं है। हम जो भी तैयारी कर रहे हैं वो जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़के आबाद में चेंज लाने की तैयारी करें, अच्छे लोगों को आगे लाने की तैयारी करें। मैं खुद आगे आने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, ना यहाँ मुनीर सुल्तान आमिर इकबाल बैठे हैं, इनकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, ना हमारी एक्शन कमेटी में लोगों की कोई ऐसी ख्वाहिश है। अभी आपने खुद देखा कि हमारे मौजूद मेहमान आ गए तो मैं वो कुर्सी छोड़ के यहाँ आके बैठ गया। तो मुझे अगर कोई ओहदा हासिल करने का शौक़ होता तो मैं सबसे सेंटर में बैठता चीफ गेस्ट के साथ। तो हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है। आबाद हमारी इज्जत है और हम उसकी इज्जत को कायम रखेंगे। आबाद को तोड़ना या डिवाइड करना इसका हम सोच भी नहीं सकते। और आप खुद सोचिए कि अगर हम एक पैरेलल बॉडी बना लेंगे तो आबाद में इलेक्शन लड़के क्या करेंगे? हमें आबाद में जाना है, अपने नए लोगों को लेके आना है ताकि उनके नए विजन्स और उनका हौसला, वो सब चीज़ें आबाद को स्ट्रेंथन कर सकें, आबाद को मजबूत कर सकें। यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो हमने एक तकरीब अरेंज की थी, ये टोटली गैर सियासी तकरीब थी। जो हमारे फाउंडर मेंबर थे उनके एजाज़ में हमने एक डिनर किया था। आबाद के मेंबरान को हमने यहाँ इकट्ठा किया था ताकि हम आपस में मुलाकात कर सकें। और ऐसी गैदरिंग्स नहीं होती हैं जिसमें हमारे बहुत सारे दोस्त आज मिले जो कई सालों के बाद मिले। चैम्बर, फेडरेशन, कोरंगी एसोसिएशन या दीगर एसोसिएशन जो हैं वो महीने में 4 तकारीब करती हैं ऐसी कि जिसमें लोग मिलते हैं। ये आबाद के मेंबरान का मेरा ख्याल है पहला एक ऐसा इज्तिमा है कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं, आपस में मुलाकातें हुई। मुबीन जुमानी साहब से एक अरसे के बाद मेरी मुलाकात हुई। फारूक हसन साहब मेरे वालिद के दोस्त हैं, इनसे मेरी अरसे के बाद मुलाकात हुई यहाँ पर। और अशरफ सईद साहब, मैं इनके साथ मैंने REC में रहा था, ये उसके बाद मेरी अब इनसे मुलाकात हुई। तो ऐसी तकारीब तो होती रहनी चाहिए। हमने ये बिल्कुल एक गैर सियासी तकरीब अरेंज की, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है और अफसोस से मैं कह रहा हूँ कि वो लेटर आप तमाम लोगों को मिला होगा जो आबाद से जारी हुआ, उसमें जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है मैं रिपीट नहीं करूँगा। वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हम
ہم نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے. وہ ایز اے چیئرمین ہماری عزت ہے. چیئرمین کو بے عزت کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, نہ آباد کو بے عزت کرنا ہمارا مقصد ہے. ہم انشاءاللہ ان کی تمام باتوں کو نظر انداز کریں گے. وہ جو بات بھی کریں گے, جس قسم کی بات بھی کریں گے, ہم اس کو برداشت کریں گے. وہ ویسے بھی مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور مجھے یہ سکھایا گیا ہے, میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے, ان کو جواب نہیں دینا چاہیے. ان کے وہ اگر کچھ کہتے ہیں تو وہ جانیں. انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئے گی, نہ ہم ان کو کوئی برا بھلا کہیں گے, نہ ان کے خلاف کوئی بات کریں گے, نہ پرسنل گریوینسز ہم کسی اسٹیج پہ ڈسکس کریں گے. ہماری پرابلمز ہیں, ہمارے ایشوز ہیں. بلڈر اور ڈیولپر, آج بلڈر اور ڈیولپر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلڈر اور ڈیولپر مافیا کہلاتا ہے. میں کہتا ہوں 8 سال میں یہ انتظامیہ مافیا کا لفظ کیوں نہیں ہٹوا سکی بلڈر کے ساتھ. بلڈر ٹیکس بھی دیتا ہے, بلڈر اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے, بلڈر محنت بھی کرتا ہے. بلڈر 300 کے قریب جو انڈسٹریاں ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, سیمنٹ, سریا, کاغذ, یہ سب چیزیں, پائپ, اتنے انڈسٹریاں ہیں جو صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے چل رہی ہیں, ان کو سب کو روزگار بھی دیتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب بلڈر اتنا سب کچھ کر رہا ہے تو مافیا کس بات کا ہے؟ ٹیکس بھی دے رہا ہے. اچھے برے تو سب جگہ ہوتے ہیں, چند برے لوگوں کی وجہ سے ہمیں بدنام کیا جائے. اور برائی میں یہ پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتایا جائے کہ بلڈنگ بنا, کوئی گھر میں بیٹھ کے بناتا ہے بلڈنگ, کوئی تصویر بنا لی یا کوئی چھوٹی سی چیز بنا لی. بلڈنگ بنتی ہے مین روڈ کے اوپر, اور کئی منزلہ بلڈنگ بنتی ہے, اور ایک دن میں نہیں بنتی, مہینوں اور سالوں میں بلڈنگ بنتی ہے. تو یہ ادارے سو رہے ہیں, کیوں غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ان کے آشیرواد میں کام ہوتا ہے. تو ہمارا آباد یہ کیوں نہیں کہتا کہ بھائی, وہ کہتے ہیں جی غلط کام کر رہا ہے بلڈر. بلڈر کیوں غلط کام کر رہا ہے؟ اس کے لیے اتنے مسائل ہیں, اس کے بائی لاز اتنے غلط ہیں کہ اس کو مجبوراً اس کا وارہ نہیں آتا, وہ وائلیشن کرتا ہے. اگر وہ وائلیشن وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو تو جناب یہ بائی لاز سب چیز تمام آباد کے لیے چیزیں اٹھانی چاہیے اپنے پلیٹ فارم پہ. بلڈر کا سیف گارڈ کرنا چاہیے. یا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں یہاں پر قبضے کے بڑے مسائل کھڑے ہوئے, میں نے خود فیس کیے, میں اس کا خود وکٹم ہوں. یہ بیٹھے ہوئے عامر اقبال صاحب, ان کی زمین پہ آج بھی قبضہ ہے. کامران فیروز صاحب یہاں موجود ہیں, ان کی 73 ایکڑ زمین پہ 3 مہینے میں قبضہ ہو کے مکانات بھی بنا دیے گئے. بات یہ ہے کہ یہ میٹر آج میں اس میٹر کو اٹھایا گیا آج, اور اس کو ایڈریس کیا گیا جب ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور بات کی. میرے پاس یہ اختیار بیگ صاحب کا ابھی تشریف لا رہے ہیں. اختیار بیگ صاحب خود بھی یہاں آئیں گے, آپ کو خود بھی بتائیں گے. یہ آج انہوں نے مجھے فیکس کیا ہے, وزیر اعلیٰ سے میرے کہنے پہ انہوں نے میٹنگ کی, اور یہ جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد یہ آپ سارے ایشوز دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ اور اخبارات میں لینڈ مافیا کے متعلق. آباد کے چیئرمین کو, آباد کے انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ اس میٹر کو اٹھا دیں. یہ ایک جنرل پالیسی میٹر ہے. اگر کوئی آپ کا ممبر ہے یا نہیں ہے, اگر یہ جنرل پرابلم شہر کراچی میں آ رہی ہے, آباد کی جورسڈکشن میں آتی ہے, ان کو ایز اے پالیسی میٹر اس کو اٹھانا چاہیے. ہماری کورنگی ایسوسیشن ہے, ہم تو انڈیویجول لوگوں کے بھی میٹرز حل کرتے ہیں, لیکن پالیسی میٹر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ہمارا طریقہ کار ہے, جب کبھی ہمارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہم ریلیونٹ منسٹر, ریلیونٹ سیکٹریز, ان سب کو بلاتے ہیں. ہم ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, لیکن ان کو عزت دے کے اپنے مسائل حل کراتے ہیں, اپنے ممبران کے مسائل حل کراتے ہیں. تو یہ قبضے کا میٹر میں نے آپ کو بتایا کہ جی آج انہوں نے اٹھایا. آج کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے اور ہمارا ایک پریشر ہو. تو ہیلدی اپوزیشن بہت ضروری ہے, چاہے ہم اقتدار میں ہوں چاہے کوئی اور اقتدار میں ہو. ایک اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کرسی کی اس سائڈ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ادھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اس سائڈ بیٹھتے ہیں تو ادھر سے دیکھتے ہیں. تو مسائل گراؤنڈ روٹ, گراس روٹ لیول کے اوپر پتہ چلتے ہیں. میں یہاں کھڑا ہوا جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں, میرے متعلق پیچھے بیٹھا ہوا آدمی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو مجھے نہیں پتا, میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو آگے لوگ بیٹھے ہیں وہ مجھے تالیاں بجا رہے ہیں. تو بات یہ کہ جب آڈینس میں لوگ ہوتے ہیں, جب اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو صحیح پکچر لا کے دیتے ہیں کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے. اپوزیشن کو ہونا اس لیے ضروری ہے, اور ہم ایک اپوزیشن کا کردار اس وقت ادا کر رہے ہیں, اور ہم بہت جمہوری طریقے سے جو
فورتھ کمنگ الیکشن ہے، جو اب نئے الیکشن آئیں گے، اس میں ہم اپنا انشاءاللہ گروپ لانچ کریں گے. ہم یہ بات آج نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ غیر سیاسی تقریب ہم نے رکھی تھی، لیکن اس لیٹر کے آنے کے بعد میں آپ کو سب کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جی ہم اپنا ایک گروپ فارم کر رہے ہیں جس کا نام ہے بلڈر اینڈ ڈیولپر فورم. بہت سارے اعتراضات اس دوران میں آئے اور یہ بھی کہا کہ جناب فرحان الرحمان کی ممبرشپ کینسل کر دیں گے اور وہ بہت لیڈر بنتا ہے اور جناب الیکشن لڑنا دور کی بات ہے، اس کو ووٹ دینے کے قابل بھی نہیں چھوڑ دوں. تو بہرحال یہ بات انہوں نے کی ہے، وہ کینسل کریں. میرے پاس راستہ کھلا ہے، PTO کے پاس میں جاؤں گا، بڑی بات نہیں کرتا. انشاءاللہ میرے ساتھ میرے یہ سارے موجود لوگ موجود ہیں، عبدالحسیب خان صاحب، میاں زاہد صاحب، ایسے منیر صاحب، اختیار بیگ صاحب. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 24 گھنٹے میں انشاءاللہ اپنی ممبرشپ واپس بحال کرا کے لاؤں گا. جتنے وہ کہا ہے نا جان ایلیا صاحب نے کہ جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیے. یہاں میں آپ کے سامنے ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ قرارداد کی شکل میں نہیں، پوائنٹ کی شکل میں، لیکن آپ اس سے اتفاق کریں تو اس پہ یا تو تالیاں بجا کے حمایت کر دیجیے گا یا ہاتھ اٹھا کے. کہ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے اور چھوٹے تمام بلڈرز کو آباد میں برابر حیثیت دی جائے، برابر عزت دی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ بلڈرز کی جو یونٹی ہے اس کو برقرار کیا جائے، اس کو مضبوط کیا جائے تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ ایوان بالا تک پہنچے اور ہماری آواز میں اثر پیدا ہو. ہم آباد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ہم آباد کی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. بلڈرز کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے. نئے ممبروں کے لیے آباد کے دروازے کھولے جائیں. نہ صرف یہ کہ نئے ممبر جنرل ممبر آئیں بلکہ REC CEC میں بھی نئے ممبروں کو لایا جائے جو کام کرنا چاہتے ہیں اور جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو آگے لایا جائے. آباد کو اسی طرز پہ واپس لایا جائے جس طرز پہ فاؤنڈر ممبرز نے اس کو قائم کیا اور اس کا خواب دیکھا اور اس کا خاکہ بنایا. آخر میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے، آپ لوگوں نے لیٹر تو دیکھا ہوگا لیکن کیا اس کی ڈیٹ دیکھی ہے؟ اس پہ 28 فروری کی ڈیٹ ڈال کے بھیجا گیا ہے. اس لیے ڈال کے بھیجا گیا ہے وہ ڈیٹ کہ جناب DTO کے نئے قوانین کے تحت 30 مارچ آخری ڈیٹ ہے رینول کی. تمام چیمبر ایسوسیشن وغیرہ کے لیے 30 مارچ مقرر کر دی ہے، 31 مارچ. ہم جنوری سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری رینول فیس کسی کی 7,500 ہے، ایسوسیٹ ممبرس کی، اور ریگولر ممبر کی 10,000 ہے. ہمارے لوگ جاتے ہیں جمع کرانے. انہوں نے ایک لیوی لگائی تھی، 50,000 روپے کی لیوی لگائی تھی جو بیٹرمنٹ چارجز ختم کرانے کے لیے. انہوں نے کہا تھا ہم اس میں کیس میں خرچہ کریں گے، لڑیں گے. 3-3.5 کروڑ روپے بنتے ہیں. بیٹرمنٹ چارجز ختم ہو گیا مگر وہ لیوی وصول کرتے جا رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ وہ AGM سے اپروو کی ہوئی ہے لیکن اس کو مشروط نہیں کیا جا سکتا رینول کے ساتھ. انہوں نے ہماری رینولز نہیں لی. میں یہاں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص کو وہاں سے ہٹایا جائے. DTO سے جا کر 31 مارچ کی جگہ رینول کی ڈیٹ بڑھوائی جائے، 30 جولائی کی جائے اور ہم سب کو رینول کرانے کا حق دیا جائے. یہاں حسیب بھائی موجود ہیں، حسیب خان صاحب، اختیار بیگ صاحب بھی یہاں تشریف لا رہے ہیں. میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ حسیب بھائی آپ کی، اختیار بیگ صاحب کی، کیونکہ آپ ہماری بزنس کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہمارا حصہ ہیں. ہماری درخواست ہے، ہمارے جو بلڈر کے مسائل ہیں، اس وقت سب سے سنگین مسئلہ جو ہمارا چل رہا ہے پورے شہر میں وہ ہے لینڈ گریبنگ کا مسئلہ. اس سلسلے میں آپ سینٹ میں بھی آواز اٹھائیں اور اس سلسلے میں آپ کی مدد ہمیں درکار ہے. اختیار بیگ صاحب سے میری بات ہوئی تھی، اختیار بیگ صاحب آلریڈی بات کر چکے ہیں، تشریف لائیں گے تو ہم ان کو کہیں گے اس کو اور ہائی لائٹ کریں. میری پریس سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں مدد بھی کریں
کہ ہم بے انتہا اس وقت پریشان ہیں. ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو اللہ نہ کرے آپ کے اور ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے قبضہ ہونے سے. تو اس سلسلے کو فوری طور پر ختم کیا جائے. میں یہاں اس پلیٹ فارم سے بلڈر اینڈ ڈیولپر فورم کے پلیٹ فارم سے MDM اور ANP سے 10% درخواست کروں گا کہ یہ ہڑتال جو 12 مئی کی رکھی گئی ہے ہماری درخواست ہے اس کو ختم کر دیں. ہمارے بلڈر برادری کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ڈیلی بیسس کے لوگ ہیں. ایک دن اگر ہڑتال ہوتی ہے تو کئی گھرانے بھوکے مرتے ہیں. روز کمانے اور روز کھانے والے لوگ ہیں. ان کا خیال کریں, ہماری درخواست پہ غور کریں. اور یہ 12 مئی کی ہڑتال ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کو تمام بزنس کمیونٹی میرا خیال ہے اس کا ساتھ دیں. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے, وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیان ہوئی ہے. میں آپ کا حرف مدعا ہوں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے.